औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अज़मतों की किताब है ज़ैनब, अज़मतों की किताब है ज़ैनब, करबला का शबाब है ज़ैनब, रोशनी भी जिसे सलाम करे, रोशनी भी जिसे सलाम करे, गम का वो आफताब है ज़ैनब, अपना चेहरा छुपा ले ए सूरज, अपना चेहरा छुपा ले ए सूरज, शहर में बेनकाब है ज़ैनब, शहर में बेनकाब है ज़ैनब। बेशक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के अय्याम आपके सामने हम हाजिर हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की फ़जीलतों की अगर बात की जाए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वही थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की सिपर थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, और जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के और कौम के दरमियान में वास्ता थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। अपने तमाम बहन भाइयों में की मुरब्बी थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की फ़जीलतों की क्या बात की जाए कि परवरदिगार आलम ने बेहतरीन फ़ज़ाइल देकर उन्हें इस दुनिया में उतारा था। और अगर फ़जीलतों की बात करूं तो फ़जीलतें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा हिमालय से ज़्यादा बुलंद, आसमान से ज़्यादा वसी, नील से ज़्यादा गहरे, हीरे से ज़्यादा सख्त और शाम और सुबह से ज़्यादा मुनज़्ज़म, समंदर से ज़्यादा हौसला मंद किरदार का नाम है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। इनकी अज़मत के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि इन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे मसीह आलम के आखिरी सजदे को हयाते जावेदानी अता फरमाई। और आपके दर्जा इल्म फजीलत को समझने के लिए फ़कत इतना काफ़ी है कि ख़ुद इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फुपी अम्मा बिहम्दुलिल्लाह आपका इल्म लदुन्नी है और फ़हमो इदराक सरचश्मा तफ़हीमो दरके इलाही से मुत्तसिल है। सुबहान अल्लाह। ये वो बीबी हैं कि जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई है उस वक्त रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा हयात थे और नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से 5 बरस पहले आपकी पैदाइश हुई है, यानी कि 5 बरस तक आप रसूल की आगोश में भी तरबियत पाती रही हैं। आपका बेहतरीन मकाम समझाने के लिए ये बात काफ़ी है कि इब्तिदाई तरबियत अपने नाना रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में हासिल की है। आपकी वालिदा सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं। आपके वालिद कसीम जन्नती वन्नार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं और आपके भाई जवानान जन्नत के सरदार हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम हैं। मेरा सलाम हो उस बीवी पर कि जिसको तरबियत कभी नबी देते हैं तो कभी अली देते हैं, कभी फातिमा तो ज़हरा देती हैं, कभी जन्नत के सरदार उनकी तरबियत करते हैं। आपके किरदार पर सलाम हो हमारा कि आप अपनी वालिदा की नाइबा तो ज़हरा का लक़ब आपको मिला और सानिए ज़हरा आपको करार दिया गया कि किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, चाल में, चलन में अपनी वालिदा की से इतनी मुशाबिहत रखती थी कि लोगों ने सानिए ज़हरा का लक़ब करार दिया। अपने भाइयों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि आज भी कायनात की कोई बहन अगर भाई और बहन की मोहब्बत देखना चाहे
تو وہ امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت دیکھے۔ اگر کوئی بہن چاہتی ہے کہ اپنے بھائی سے کس طریقے سے محبت کی جائے وہ سیکھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ محبت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنے بھائی کی خوشیوں میں بھی شریک ہیں، اپنے بھائی کے غم میں بھی شریک ہیں، اپنے بھائی کے سفر میں بھی شریک ہیں، اپنے بھائی کی تکلیفوں میں بھی شریک ہیں، اپنے بھائی کی شہادت میں بھی شریک ہیں، اور تو اپنے بھائی کی قربانی میں بھی شریک ہیں۔ شریک اس حد تک ہیں کہ آپ کو شریکت الحسین کا لقب دیا گیا۔ آپ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، یعنی کہ ایسی عالمہ کہ جس کو کسی نے علم نہیں دیا بلکہ خود پروردگار عالم نے انہیں عالمہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ وہ دنیا کو پردہ سکھانے والی، وہ دنیا کو محبتیں سکھانے والی، وہ دنیا کو خواتین کو تمام دنیا کی بتانے والی کہ دنیا میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے، اپنے حق کے لیے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، دین کو کیسے نبھایا جاتا ہے، کس طریقے سے کردار کو اپنے کردار زینبی بنایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، بہن بھائیوں سے سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ہستی بتاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی ہیں۔ زمانہ آپ کو کہتا ہے ثانی زہرا، زمانہ آپ کو کہتا ہے ثانی زہرا، ملا ہے آپ کو یہ حق سے مرتبہ زینب، جناب فاطمہ زہرا کی آپ بیٹی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی آپ بیٹی ہیں، انہی کے جیسا ہے کردار آپ کا زینب، اور بے شک یہ کردار زینبی ہی ہے کہ خود جناب امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو پروردگار عالم کی توحید کا پتہ نہ چلتا، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر میرے دادا علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کسی کو پتہ نہ چلتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا کسی کو پتہ نہ چلتا، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی زینب عالیہ نہ ہوتی تو دادا حسین کا بھی کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اگر آج کائنات میں حسینیت زندہ ہے تو اس حسینی مشن کو زندہ رکھنے والی بیوی کا نام ہے ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مال اور بیٹے دنیا میں زینت ہیں۔ قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہیں، مگر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر کوئی زینت قرار پائی ہیں تو ان کی بیٹی زینب کہ جن کا نام ہی باپ کی زینت رکھ دیا گیا۔ جو بیٹی علی ابن ابی طالب جیسے عزت دار باپ کی زینت قرار پائے انہیں دنیا میں کائنات میں 18,000 عالمین میں جناب زینب عالیہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت قرار پائیں انہیں زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب ام المصائب ہے۔ آپ نے 10 محرم کی صبح سے اپنے بھائی کو لاشوں پر لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کبھی مولا عباس کا جنازہ دیکھا، کبھی علی اکبر علیہ السلام کا جنازہ دیکھا، کہیں علی اصغر جیسے ننھے شیرخوار کا جنازہ دیکھا، اپنے بیٹوں عنو محمد کا جنازہ دیکھا۔ آپ جنازوں پر جنازے مولا حسین اٹھا کر لاتے رہے اور ایک ایک جنازے پر اپنے بھائی کے ساتھ شکر خدا بجا لاتی ہوئی نظر آئیں شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ جس وقت شہادت مولا حسین علیہ السلام کا وقت آیا 70 قدم کے فاصلے سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے گلے کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور پھر شام غریبہ آ گئی، غریبوں کی شام، قیامت کی شام، بے ردا سروں کی شام،
اجڑی ہوئی بیویوں کی شام، یتیم بچوں کی شام، بیوہ عورتوں کی شام، اجڑے ہوئے گھروں کی شام، جلے ہوئے خیموں کی شام۔ جب وہ شام آ گئی تو بی بی سلام اللہ علیہا سروں سے ردائیں چھین لی گئیں۔ والی وارث کوئی موجود نہیں ہے، مردوں میں سوائے سید سجاد علیہ السلام کے کوئی اور بچا نہیں ہے۔ بھتیجا بھی ایسا کہ جو غشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا کر باہر لائی ہے اور لا کر میدان میں لٹایا ہے۔ وہ بیمار کہ جس کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا گیا تھا، وہ مظلوم بیٹا کہ جو اپنے باپ کو نہ کفن دے سکا نہ دفن کر سکا، جنازے بے سر و سامانی کے عالم میں بے کفن پڑے رہے، اور پوری رات شام غریبہ کی ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی کو جناب زینب نے اٹھایا اور اٹھا کر پہرا دیا۔ اور اس دن سے امتحان زینب شروع ہوا، جہاں سے امتحان مولا حسین ختم ہوا وہیں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا امتحان شروع ہوا۔ دوسرا دن آیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا امام سید سجاد علیہ السلام کو، پس گردن پر باندھ دیا گیا تمام بیبیوں کے ہاتھوں کو، تمام بچوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، رسیوں میں جکڑ دیا گیا، اور اونٹوں پر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر لے جایا جانے لگا۔ اب جو اونٹوں کو لے جانے لگے، میں مصیبت جناب زینب سلام اللہ علیہا بیان کرنا چاہوں گی ان کی شہادت سے پہلے، کہ جب اونٹوں کے اوپر سے لے جانے لگے اور میدان کربلا کے بیچ میں سے لے کر گئے تو ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر بے سر لاشیں پڑے ہوئے تھے، برہنہ لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور وہ مقام کہ جب روایات کہتی ہیں کہ تمام بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے گرا دیا تھا، اور ایک مرتبہ جب مولا حسین علیہ السلام کے جنازے کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھتے ہی فرمایا کہ اتنا جنازہ کچلا جا چکا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سیدھا کون سا ہے اور الٹا کون سا ہے۔ اور جب بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے جنازے کا یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کر فرمایا، انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یعنی کہ جنازہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ بیبیوں کو اونٹوں پر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد بیبیوں کو روانہ کر دیا گیا۔ امتحان زینب شروع ہو گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اپنے چہروں سے بالوں کو ڈھانپ کر بیوی چلی ہیں، ہر مقام پر اپنے بھتیجے کے لیے سپر بنی ہیں۔ راستے میں پتھر مارے گئے، گرم پانی پھینکا گیا، تازیانے مارے گئے، بہت اذیتیں دی گئیں، اور یہ اذیتوں کو سہتی سہتی جب پہنچی ہیں دربار یزید میں تو وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا ہے، اور ایسا خطبہ آپ نے دربار یزید میں دیا ہے کہ اس خطبے نے یزید کے دربار کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، یزید کے ممبر کو ہلا کر رکھ دیا، یزید کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے خطبے کہ جو اپنی آواز میں بھی نہ تھے بلکہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ دربار یزید میں علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے ہیں، اور یہ خطبہ زینب سلام اللہ علیہا نہیں دے رہی بلکہ خود علی دربار یزید میں آ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ابھی تک کوئی شکایت کسی سے نہ کی، لیکن جب مدینے آئی ہیں اور نانا کی قبر پر آئی ہیں تو بی بی تڑپ تڑپ کر روئی ہیں۔ اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہیں تو شکایات کا انبار لگا دیتی ہیں کہ ماں میں کیا کچھ نہ دیکھ کر آئی، ماں میں تو اس کی بیٹی ہوں نا، میری ماں بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، لیکن آپ صحابی کے دربار گئی تھی، میں شرابی کے دربار گئی، آپ باردہ باحجاب دربار گئی تھی، میں بے حجاب دربار گئی، آپ اپنے وطن میں دربار گئی تھی، میں بے وطن ہو کر غریب الوطن ہو کر دربار گئی۔ خوب شکایات بی بی نے کی، اور ایک مرتبہ جب بی بی شام پہنچی ہیں دوبارہ سے، اب جناب سکینہ کے روضے سے فارغ ہوئی ہیں اور ایک شام میں
ایک درخت کے سائے تلے بی بی بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک شخص ملعون آتا ہے، بیلچے سے آپ کے سر پہ وار کرتا ہے، بی بی جناب فضہ کو پکارتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے پکارا ہوگا کہ جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ کو پکارا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ ان کا پہلو شکستہ تھا، ان کا سر شگافتہ تھا، اور جب جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی، آپ جام شہادت نوش کر چکی تھیں۔ بی بی نے گریہ کیا، حسین کو رونے والی چلی گئی، سکینہ کو رونے والی چلی گئیں، اپنے ماں باپ کو رونے والی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میرے بابا اس دنیا سے گئے تھے تب بھی میں غریب الوطن تھا، اور آج بھی میں غریب الوطن ہوں، اپنا وطن نہیں ہے، اور میری پھوپھی کو بھی، ایک ماں جیسی شفیق پھوپھی کو، میرے بابا جیسی شفیق پھوپھی کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔